ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। सुनो 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 सुनना अच्छी बात है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, नामुमकिन गल। अवैस भाई माजरत के साथ मैंने आपकी कॉल कर दी, माफ़ी मिलेगी? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवैस भाई कॉल कट की माफ़ी मिल जाएगी? और यार ना किया करें साहिल भाई ऐसे यार। यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो गुफ्तगू हो रही थी, तो ठीक है। अकाब भाई जो हमें जो है वो हमारी जो कास्ट है उसकी जो है वो हिस्ट्री बता रहे थे। बिल्कुल सही है। पुरानी हिस्ट्री है वैस भाई, अंदाजा हज़रत ईसा से 600 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। कहलों की हाँ मजाक नहीं, कहा भाई ये भी बताया, मैं तो खुद बहुत सारा पकड़ के बैठ गया भाई। यार नोवर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहा भाई आप सुनाए, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। बाहर वाली भी हिस्ट्री है। ताहर भाई बताएं फिर। वो तो गूगल में तो आखिर पे फिर आगे बताते हैं वो हज़रत इस्माइल की तरफ चले जाते हैं, तो फिर मैं इस चीज़ पे बिलीव इसलिए नहीं करता कि इधर तक ठीक है, बिक्रमजीत तक पीछे जाने वो अच्छा नहीं है। आप बता दें। हाँ नीचे साडा एक तुहाडा भाई कहण दिया कि मुगलों ने जबरदस्ती इन्हां नूं मुसलमान कीता, ਇਹਦੇ ਬਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ किन्ना नूं मुसलमान कीता है? ਕਾਲਵਾਂ ਨੂੰ कालू अजे भी सिख है ने दसो। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਗਲੋं ने जबरदस्ती मुस्लिम किया। नहीं नहीं अजे भी सिख है ने साडे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, तो वो मुसलमान है, कोई जबरदस्ती वाला कोई वो बशर कालों के पिंड से है नहीं, मैं बशर कालों के पिंड से नहीं हूँ। अच्छा कालों की अगर नहीं कालों की गल नहीं की, होर गल की। अच्छा जी, इत्थे एक बंदा लिख रहा है जी जट्टां दी हिस्ट्री 3500 साल अच्छा ये पुरानी है। राजपूत भट्टी और राजपूत चौहान की एक शाख है कालू, और ये तो बड़े सही कई नवा कट्टा खुल गया। ये ड्रामा है, ये ड्रामा आप तो बिल्कुल बनो नहीं। अच्छा नहीं, मेरी बात सुन, मेरा इल्म गलत हो सकता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। गूगल खोलें ना आप, इल्म ना करें, अपना इल्म ना झाड़ें। इधर गूगल खोलें और गूगल से चेक करें बात। चैट जीपीटी यार, कहा भाई चैट जीपीटी से पूछा मैंने, चैट जीपीटी से। ओ यार चैट जीपी से छोड़ें, आप गूगल से खोलें और खोल के चेक करें, सारा कुछ पड़ा हुआ है। एक मिनट अभी चेक करता हूँ। ये कालू ही है ना, मतलब कालू के बस खाली कालू ही सर्च करना है या इसके साथ और भी कोई कीवर्ड है इसका? ये कालू जट लिख लें और कह दें कि इसकी हिस्ट्री। अपने कालू जट लाजमी लिखना है, कालू जट जरूर लिखना आपने। हाँ ओनली कालू नहीं लिखना आपने। आपको पता, आप पढ़ लेंगे उर्दू में आ जाएगा सारा कुछ। इन्हों इंग्लिश भी आती है, बड़े हाई फाई पढ़े लिखे बंदे हैं, इंग्लिश में ऐसी डिबेट मारते हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। जुबान दराजी बहुत बड़ी दुनिया इधर कर रही है। हाँ ना, ये वैस भाई बड़े पढ़े लिखे बंदे चलती है। क्यों जी साहल कालू साहब? हाँ जी हाँ जी। अच्छा उकाब भाई, यहाँ पे एक बंदा नीचे लिखता है कि जट्टों की हिस्ट्री 3500 साल पुरानी है। तो अगर 3500 साल पुरानी लगाई जाए तो फिर तो ये तो हज़रत ईसा के दौर से भी पीछे। हाँ नीचे एक बंदा लिख रहा है जी, ये जो पैंट शर्ट वाला लफ्ज निकले यार, मेरी नजर च जट जड़ा वो बाद च लफ्ज निकले। बस ये बंदे ही लिखी जा रहे हैं 3500 साल पुराने। लफ्ज जट जड़ा ना वो बाद दे विच याद होया आर्यन हिस्ट्री। राजा भी आ गया, इसके बड़े भी हैं। कालो साहल कालो उत्थे की ओहदा नाम कालो फाउंडेशन बनया ओहदे विच भी है कि नहीं? साहल कालो फाउंडेशन बनया एक ग्रुप। कालो फेडरेशन में मैनू याद आ गया बहुत, आप कोई 8-7-9 साल पहले की गल है। गए हो विच? हाँ मैं लाहौर वाले हैं जड़े। आहो पता नहीं लाहौर वाले हैं कि मैं भी एक गया था व्हाट्सएप दे विच ग्रुप च गया मैं भी गया था, तो बहल को नहीं छड़ी कोई गलबात। आओ मेरे ख्याल नाल मालू दालू दे विच कार्ड वाले जट सर। मैं क्या वो भी पुराने सर। हाँ जी हाँ जी। आ जड़ा विकीपीडिया काब साहब
हाँ जी ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? वही देखा है भाई साहिल भाई, ये जो साहिल भाई कालू जो है ये वही कह रहा है कि भट्टी राजपूत और चौहान राजपूत की एक शाख है। दूसरी बात ये कि इनकी तारीख जो है वो हज़ारों साल पुरानी तारीख तो इनकी मिलती है। मुगलिया दौर के अंदर बहुत सी फैमिलीज़ ने इस्लाम कबूल किया इसके अंदर, और इनकी बुनियादी तौर पर जंगजू थे, ठीक है, ये जंगजू और फाइटर्स थे। इसके बाद इनके बारे में इसके बाद इसने और ये लिखा है कि इनकी जो तारीख है, इसका जो ट्री है वो तो खैर कोई स्पेसिफिक ट्री है नहीं किसी के पास। राजस्थान इंडिया में भी ये पाए जाते हैं, 2-3 जगह, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह 2-3 जगह बताई हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में और सिंध में पाए जाते हैं। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹੋ? नहीं मैंने गूगल से पता किया, गूगल से। और दूसरी बात ये कि इनकी जो तारीख है वो कम बेश 1000 साल से पहले इसकी तारीख इनकी ज़रूर मिलती है। गूगल से जो भाई मुझे गूगल और बता रहा है, आपको और बता रहा है, ये क्या वजह है? आपने कीवर्ड क्या डाला ये मुझे बताएं ना। मैंने तो यार अब मुझे याद नहीं, मैंने तो काफ़ी देर पहले का देखा हुआ है, तकरीबन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए मुझे देखे हुए। बस वो उसमें मैंने डाला है, इसमें आप डालें कालू फैमिली ट्री तो फिर आपको ये बताएगा। कालों फैमिली ट्री, ये तो कोई बात ना हुई। आप सीधा सीधा यार कालों की हिस्ट्री लिखें, हिस्ट्री कालों आपने लिखें। वैस पे लिखना था कालू जट हिस्ट्री, जट लाजमी साथ लगा। नहीं वो ट्री है ना। ਉਹ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਪ ਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ हुए हैं, तो उन्हें पूरी दसी है तारीख ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। तो जट नहीं उस्मान भाई, जट नहीं, आपने कालू लिखना है, कालू फैमिली ट्री। वो कालू का वो जो है वो कहते हैं वो उन जट्टों में से एक शख्स था जो बड़ा जट्टू की शाख है ताकतवर ना। था, हाँ, जट्टों में जट्टू का एक ताकतवर शख्स था, तो वो वहां से स्टार्ट हुए हैं उससे। ये अब ये हमने कालू लिखा पहले, ये भाई मैंने उर्दू में लिखा है कालू जट जो है कालू। जट नहीं लिखना आपने, आप जट रिमूव लाजमी करें, लिखना आप ना। सिर्फ कालू लिखे था। पक्के अंदाजे से कह रहा हूँ, वैस भाई ने कालों वर्ड ही नहीं से लिखा होना, जो मैं कह रहा हूँ। नहीं कालू वर्ड सही लिखा मैंने। अच्छा व्यास भाई, जो उस्मान भाई बताना चाह रहे हैं बिल्कुल ठीक बताना चाह रहे हैं कि जंगजू बंदा था कालू, उस आदमी का नाम था, उसकी नस्ल है ये लोग। हाँ ठीक है, बड़ी सादा और सिंपल सी बात है। यही बात मैं उकाब भाई से कह रहा हूँ कि उकाब भाई कालू एक बंदे का नाम था जो कि जट देखो नस्ल जी, से था। असल उर्दू च सर्च मारी है, इंग्लिश च मारी भी नहीं है। दसो जरा उस्मान भी पढ़ के दसो जरा। है जी, कहते हैं जट बरदरी की असल और इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि जट बरदरी की जड़ें कदीम वस्ती एशिया और हिंदुस्तान में हैं। जट एक ज़रई बरदरी है जो नजर नहीं आ रहा। मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसे पढ़ दें अब तो पढ़ रहा हूँ ना। जट एक ज़रई बरदरी है जो तारीखी तौर पर पंजाब के इलाके जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम है इसमें आबाद रही है। जट बरदरी की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इनका ताल्लुक़ कदीम कबाइल से बताया जाता है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि जट कदीम जट या जिट्स जे जीम टे सीन जिट्स कबीले से ये ताल्लुक़ सर्च रखते हैं। गलत है उस्मान भाई, सर्च ही गलत है आपकी यार। ये आप फिर आप मैं वही कह रहा हूँ, आप जट के ऊपर जा रहे हो। ये व्यास सर्च भाई पढ़ने तो ये देना गाल उसे, सुनते ले पढ़ने दिया तो करो यार, देना, बैस भाई। पढ़ने तो देना, मैंने आखिर निकाल ली है, पढ़ने तो देना। जो मैंने पहले देखा था वो मैंने निकाल लिया। अब ये सारा विक्रमजीत के साथ मिल रहा है। मैंने जो कहा था वही मैंने आज एक बार थोड़ा पढ़ा था, मैंने तो पता नहीं 1000 मरतबा पढ़ा था, आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई आपके पास क्या निकला ये बताएं ना। बाकी मैं पढ़ने दे यार, 4-5 और लाइनें हैं बीच में बस। 4-5 लाइनें बस। बात सुने, विक्रमजीत राजा लिखें, विक्रमजीत की हिस्ट्री लिखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक दूसरी हो तरफ कुछ नज़रियात के मुताबिक जट मकामी हिंदुस्तानी आबादी का हिस्सा हैं जो ज़राअत और जंगजुओं के तौर पर मशहूर थे। जट बरदरी ने तारीख के मुख्तलिफ अदवार में अहम किरदार अदा किए, ख़ास तौर पर मुगलिया दौर बाकी होगी हुई है। तो इत्थे भी यही लिखा है कि जंगजू सन ते ज़राअत दे नाल जाना इन्हां ताल्लुक सी। बाकी जी, स्पेसिफिक वकाब किसी तो स्टार्ट होना है कोई लिखा है किसी जगह पे। उकाब भाई जी जनाब मेरी बात सुने, लिखा है राजा विक्रमजीत या राजा विक्रमजीत, ठीक है। दो मतलब कि इनका होता था कि या विक्रम उसको कहते थे या विक्रम कहते थे। कबले मसीह 102 से 15 ईस्वी तक
اوجین بھارت کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اوجین بھارت کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اوجین، بھارت کا بادشاہ تھا، وہ اپنے علم، بہادری اور سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی نسبت سے ہندوستانی تاریخ میں بعد کے دوسرے بہت سے بادشاہوں نے وکرمادتی کا لقب اختیار کیا۔ بادشاہ بکرم جیت کی اولاد کے لوگ کاہلوں کہلاتے ہیں۔ راجہ وکرم جیت کا زمانہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وکرم جیت ہی تھا جس نے سن 58 قبل مسیح میں سکھوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ حوالہ بکرم جیت تقویم کے آغاز کا صحرا بھی اسی کے سر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے، اور باقی دوسری بھی ہے۔ یہ منجو دوڑو ہڑپا میں بالکل ایسا ہے، یہ جو وکرم اور یہ دو لوگوں کا نام آ رہا ہے کاہلو کے اندر، ایسا ہی ہے، لیکن ان کی تاریخ جو مجھے وہ بتا رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ لوگوں کا نام آ رہا ہے کاہلو کے ساتھ، بٹ جی، سم آگے دیکھیں تاریخ ہے، وہ کیا کہتا ہے بکرمی کیلنڈر، ٹھیک ہے۔ یہ آگے یار فیس بک پہ چلا جاتا ہے، وہ ہسٹری پہ بھی جاتی ہے میرے خیال میں، جب ادھر سے کھولتے ہیں گوگل پہ تو وہ فیس بک پہ چلی جاتی ہے۔ نہیں یہ عقاب بھائی رکے، عقاب بھائی دیکھیں، یہ سرچ کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ انڈیویجول کی سرچ ہے یا یہ اس نے جو سرچ اٹھائی ہے اس کے پیچھے سورس کیا ہے۔ تو سورس جب آپ لکھتے ہیں نا، وہ سورس بھی اس نے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ فیس بک پہ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، وہ تو آرٹیکل آپ لکھیں میں لکھیں، وہ آرٹیکل بھی ڈائریکٹلی اٹھ کے سامنے آ جائے گا۔ تو کیا نام ہے ویس بھائی، یہ یہ آگے وکیپیڈیا آ گیا نا، پھر وہی آ گیا نا، مہینوں کا بھی آ گیا کہ بکرمی کیلنڈر، اس کا نام بکرمی کیلنڈر تھا، دیسی کیلنڈر کا، ٹھیک ہے۔ جو اس کے نام ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پنجابی کے کیا نام تھے: چیتر، بساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، اسوں، پتے، مگھ، ماکھ، وسا، پھگن، ٹھیک ہے۔ یہ بکرمی کیلنڈر کا نام تھا باقاعدہ۔ پرانے جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ ابھی بھی یہی ہے، پنجابی کیلنڈر ہی فالو کرتے ہیں۔ وہ عقاب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عقاب بھائی سے ایک بات پوچھتے ہیں، چھوڑیں یہ کاہلو کو، ہم نے پوچھے کیا کرنا ہے، انفارمیٹیو بات جو ہے نا۔ وہ کالو ہیں، ان کی کاسٹ ہے۔ اچھا یار ایک گل چلتی ہے، میں چھوٹی جی کرنا کہا بھائی، جی سر۔ مرزا بشیر احمد احمد نو جٹ جٹ کیوں کہتے ہیں؟ جٹ جٹ کیوں کہندے ہیں؟ ہاں پتہ نہیں، جاٹ جاٹ اللہ ہی بہتر جانتا، تینوں پتہ ہے برا۔ اچھا یہ نا جو انڈین لوگ ہیں نا وہ جاٹ کو اور جٹ کو مختلف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاٹ اور ہے، جٹ اور ہے۔ ہاں میں عقاب بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کل ایک بندے لکھا ہے یہ کام مراسی ہے، تمہارا وقت ضائع کر رہا ہے، سال لڑو وقت انہوں کا کڈا کی چھوڑے عقاب یار، عقاب بھائی نیگیٹو میسج نہ سوچا کرے لوگوں کے بارے میں، نیگیٹو جو ہے نا، جتنا آپ نیگیٹو لوگوں کے بارے میں سوچیں گے نا آپ بھی نیگیٹو ہوں گے، پازیٹیو سوچا کریں، اچھا سے سوچا کریں۔ میں نے ابھی دیکھا، چلیں ہاں چھوڑیں آپ ان کو۔ اچھا عقاب بھائی میں آپ سے یہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک آپ نے مجھے اوریجنل اپنے ریویوز اور ریمارکس دینے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس بات کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا پھر آپ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھائی دکھائیں کہ قرآن کے اندر کہیں جسم کا لفظ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ میرا اپنی آبزرو ہے، اس میں کوئی میں ٹونٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹلی صرف آپ نے مجھے ایمانداری سے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب یہ جو تھے، انہوں نے کم و بیش ان کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں 1000 یا 10,000 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، ایون کہ یہ ٹریولنگ کے دوران بھی قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن کا جتنا فہم ان کے پاس تھا اس دور کے اندر کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10,000 مرتبہ یا 1,000 مرتبہ، مجھے نہیں پتا کہ اتنا فگر ہے، اتنی بار پڑھنے کے بعد بھی 52 ایئرز میں جا کر ان کو الہام کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور یہ جو بھی کنسیپٹ مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط ہے۔ تو میں پوچھنا، اچھا اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ 1300-1400 سال تک محدثین، مفسرین، صحابہ اور تبع تابعین کسی نے بھی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں بھی نہیں لکھی، کہیں بھی توفیٰ کی معنی انہوں نے وفات نہیں کی۔ میرے جیسا انسان، ایک عام انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے، ایک شخص جس کو قرآن کا فہم اس وقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھا
اور میرے جیسا ایک عام انسان جس کے پاس بہت کم ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا جبکہ 10,000 پڑھنے والے کو بھی وحی کے ذریعے ہی انفارم کیا گیا؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں صحیح. ایک تو بات آپ نے کہی کہ اس سے پہلے کسی نے ان کا توفی کے بارے میں وفات کا معنی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ نے یہ غلط کی ہے کہ کسی مفسرین نے یہ غلط معنی نہیں کیا. ٹھیک ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے توفی کا مطلب موت ہی لیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا رفع ہوا تھا، نو ورلڈ بھائی آپ میوٹ کھولے رکھیں پلیز، میوٹ نہ بند کریں. جب ان کا رفع ہوا تھا اور اس کے بعد جب ان کا نزول ہونا ہے، نزول ایک مرتبہ ہونا ہے کہ 2 مرتبہ ہونا ہے؟ یہ بتا دیں ذرا. ان کا نزول ایک مرتبہ ہونا ہے. 1 مرتبہ ہونا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ان کا نہ نزول ہوا ہے تو نہ بعد میں ہونا ہے، صرف 1 مرتبہ ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، بعد میں ہونا ہے 1 مرتبہ. جی وہ ایک مرتبہ آئیں گے وہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، جی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ جی موجود تھے. اس حضرت یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ کہاں ہے؟ یہ فلسطین کے اندر ہے کہیں. فلسطین میں ہے. ٹھیک ہے نا، جی فلسطین میں. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آئے تھے کہ یا ان کی روح آئی تھی ادھر؟ عقاب بھائی دیکھیں، میں بالکل سچ بتاؤں گا، مجھے اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے. نہیں، سارے انبیاء کرام کی وہ ادھر روحیں آئی تھیں نماز پڑھنے کہ یا ان کا جسم آیا تھا؟ یہ بتا دیں پلیز. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں یہ اس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. میری بات سنیں. اس کے بارے میں کوئی علم والی بات نہیں ہے، سیکھنے والی کوئی انجن نہیں موٹر سائیکل کا، ہم نے انجن نہیں کھولنا. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کہ جو انبیاء کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ ان کی روحیں پڑھ رہی تھی کہ یا جسم جو تھے وہ پڑھ رہے تھے؟ آپ کو کیوں نہیں علم؟ اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو. میں پوچھ یا ساحل بھائی یہ بتائیے، ساحل کالو بھائی بتائیے گا، اکارڈنگ ٹو مسلم بلیفس کے وہ جسم کے ساتھ تھے وہاں پہ تمام انبیاء کی جو امامت ہوئی تھی تقریباً کم و بیش 1,34,000 انبیاء کی، جی جی. وہاں پہ جسم سمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. کیوں کہا بھائی ایسا ہی ہے؟ نہیں، آپ نے بتانا ہے مجھے، میں نے نہیں. میں بتاتا ہوں. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے نا. بھائی آپ نے سب کچھ بتانا ہے، جو بھی آپ کہیں گے. جس طرح وہاں پہ کسی اور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت نہیں دیکھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا. جی، مطلب کہ ان کی کیا تھی؟ جسم نہیں تھا، روحیں تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو امامت کی گئی، جو مسجد میں نماز پڑھائی گئی، وہ ہم تمام لوگوں سے کسی کو بھی نہیں پتا کس انداز کے اندر، کس کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے اس کو، کس کیفیت میں، کس کیفیت میں پڑھائی. پتا ہونا چاہیے آپ کو. کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ جسم تھے یا کہ روحیں تھیں؟ بتا تو رہا ہوں نا، اگر جسم ہوتا تو جو وہاں پہ مسجد تھی وہاں پہ باقی لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر آتے نا. معراج شریف پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ کے مطلب کہ جسم ان کا گیا تھا اور جسم ہی سارا ہر جگہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، تو مسجد اقصیٰ میں بھی ان کا جسم تھا. تو میں کہتا ہوں کہ جو باقی انبیاء کرام جنہوں نے نماز پڑھی تھی ان کا بھی جسم تھا کہ یا روحیں تھی؟ میرا چھوٹا سا کویسچن ہے، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی؟ کیا خیال؟ دوبارہ بولیے، مجھے کال آ گئی تھی، دوبارہ بولیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی. مسجد اقصیٰ کدھر ہے؟ وہ فلسطین میں ہے. ٹھیک ہے، جی فلسطین میں انہوں نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام کی امامت کرائی. وہ سارے انبیاء کرام جو نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ جسم سمیت نماز پڑھ رہے تھے کہ یا ان کی روحیں تھیں؟ السلام علیکم. شاہ صاحب آئے ہیں، وہ بہتر بتاتے ہیں آپ کو. جی میں اویس صاحب خیریت سے ہیں؟ مطلب آپ کو نہیں پتا؟ جی وہ جسم سمیت تھی وہاں پہ. سارے جسم سمیت تھے؟ جی اچھا، صحیح ہو گیا. یعنی کہ آپ کے نزدیک سارے انبیاء کرام جسم سمیت آسمان پر زندہ گئے ہیں؟ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں. آپ نے پوچھا یہ ہے کہ اقصیٰ میں نماز آسمانوں سے جب نیچے اترے تھے تو پھر جسم سمیت اترے ہیں، تو پھر جسم ہی تھا، تو جسم ہی اترا ہے نا.
کہ یا روحیں اتری تھی کہ یا راستے میں جسم آ کے نیچے آگے جسم بن گیا؟ کون اترے ہیں؟ جو انبیاء کرام تھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی، انبیاء کرام اپنی قبور میں تھے. قبور میں تھے، تو وہ ان کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی وہ کون تھے؟ وہ انبیاء کرام تھے. وہ ان کی روحیں تھی کہ جسم تھا؟ جسم تھا. جسم تھا. اس کا مقصد ہے کہ وہ زندہ تھے جسم سمیت. سارے انبیاء کرام زندہ ہیں آسمان پر جسم سمیت. انہوں نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ نے موت کا ذائقہ چکھا، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی. اب آپ نے جو اسپیسیفک سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے، جو اس وقت جب یہودی قتل کرنا چاہتے تھے وہ رفع ہوا. جو معراج کی رات ہے وہ موجزانہ ہے، اور اس موقع پر رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو حضور علیہ السلام کے پیچھے جمع کیا، نماز پڑھائی، اور پھر وہ چلے گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جسم تھے نا آپ کی نظر میں؟ میں جواب دے چکا ہوں، جسم تھے. دے چکے ہیں. تو پھر اس کا مقصد ہے کہ پھر سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ جسم سمیت آسمانوں پر زندہ گئے ہوئے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے نا آپ کا؟ نہیں. پھر کیسے پھر ان کا جسم تھا؟ مجھے یہ بتائیں نا. یہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جسم تھے، آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ کیسا ہے؟ صحیح مسلم میں حضور علیہ نہیں، السلام صحیح مسلم میں چھوڑ دیں، میری بات سنیں، ادھر ہی نہیں ایسا تیزی نہیں دکھانی، آرام سے. آپ نے نہ صحیح مسلم کی طرف جانا ہے نہ میں آپ کا پابند ہوں، نہیں جانا. میں آپ کا مجھے پابند صرف اس چیز کا بتانا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز انبیاء کرام نے پڑھی تھی جسم سمیت، آپ کا کہنا ہے. اس کا مائک میوٹ، ان کا مائک میوٹ کرے آپ. چلیں یہ بھائی یہ نہیں آپ کو کسی پاسے لگنے ہی نہیں دیں گے. سوال کیا تو جواب سنیں. بھائی میں نے ان سے بات نہیں کرنی. شاہ جی پیار سے بات کرنی ہے. دیکھیں ہم نے ایسے پیار سے کرنی ہے. میں نے کہا ان کو ڈانگ ماری ہے، ان سے کہا مائک میوٹ کرے، آپ سوال کیا جواب سنیں. بالکل یار، آپ یار جواب سننا نا، آپ کو جواب چاہیے، آپ پھر اس کے بعد اعتراض کرنا. پہلے جواب سن لیں. پوچھ لیتے ہیں ایک بار، سنا لیتے ہیں اس پہ جو ہم نے جو بات پوچھی ہم سٹینڈ اسی پہ کریں گے، لیکن بات پوری بات کر لینے دیں. ایک سیکنڈ. نو ورڈ بھائی. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندے جسم سمیت تھے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آسمانوں پر زندہ آسمان پر جسم سمیت گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے جسم بن کے نیچے بیٹھے تھے، آ کے نماز پڑھی ہے. تو اب وہ جسم سمیت گئے نہیں ہیں، تو پھر جسم سمیت واپس کیسے آ کے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو حدیث دینے لگے ہیں نا. بالکل ویلڈ ہے آپ کا پوائنٹ، بالکل ویلڈ ہے. ان کو بات کمپلیٹ کر لینے دیتے ہیں، ہم پھر اپنی بات پہ یہیں پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے. ان کو بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اس پہ تو کوئی دو رائے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب جسم سمیت گئے نہیں تو واپس جسم سمیت کیسے آ گئے؟ دیکھیں، واپس جسم سمیت آسمانوں سے آنے کا تو ہم نے بیان ہی نہیں کیا. ہم نے بیان یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے اپنی قبر میں بھی دیکھا. رائی تو موسیٰ فی قبرہ یصلی قائما. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. صحیح مسلم جو ہے کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے. پھر انبیاء کرام کی یہ فزیکل معجزہ تھا، اور مسجد اقصی میں انہوں نے امامت فرمائی. اب ان کا سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کتنی مرتبہ ہوا اور نزول کتنی مرتبہ ہوا، ان کا میں جواب دیتا ہوں. اب جو رفع، جب یہودی ان کو قتل کرنے لگے تھے وہاں پہ رفع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف گئے. اب یہ سوال کر رہے بقیہ انبیاء کرام کا. بقیہ انبیاء کرام تو آسمان کے اوپر گئے ہی نہیں. اب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے مقتدی اور امامت حضور کے پیچھے ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سوال ہوگا کہ کیسے 2 مرتبہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عزیر، عام طور پہ انسان کتنی مرتبہ مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں؟ 1 مرتبہ پیدا ہوئے، پھر موت آئی، پھر زندہ ہوں گے. لیکن عزیر علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے قرآن پاک میں کہ 100 سال تک ان کو موت میں رکھا گیا، پھر زندہ کیا گیا. یونیک معاملہ ہے نا. اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ شخص جو تھا جو اس کو گائیں ذبح کی، وہ ڈیڈ ہو گیا. حالانکہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جنس کو چاہے وہاں پر لائے اور جہاں چاہے ان کو واپس لے جائے. وہ حضور کی شان دکھانی تھی، وہاں امامت کرانی تھی، سب کو مقتدی بنانا تھا، وہاں پر آئے. اور حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے.
اب ان کا مین سوال، چونکہ میں قادیانی کو سنتا رہتا ہوں، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ تو ایک دفعہ کا رفع کہتے ہیں. جی بالکل، وہ جو ہے بر رفع اللہ علیہ، آسمانوں پر، اور حضور کی شان مقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو مجتمع کیا اور وہاں حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی. اب سوال کریں ان کا کیا سوال ہے، میں جواب دیتا ہوں. یہ کسی نے بھائی کسی ساحل کو بھائی چھوڑے، آپ اپنی بات کریں. جی لگ گئی ہے. آپ کو لگ گئی ہے سمجھ؟ جی لگ گئی ہے. آپ اپنا کیا سوال کریں. سمجھ لگی ہے؟ آپ کو نہیں لگی تو آپ ان سے سوال کریں اپنا. یہ تو لو جی، اب ایک گدے کی کہانی آواز، ہے اب کہ گدے ادھر کی سے آواز گھما سنیں. پھرا کے گھما اب پھرا گدے کے کی ادھر آواز سے سنیں. ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایسا نہیں بدتمیزی وہ نہیں کرنی، قبروں جدھر میں سے پڑے. ادھر سوال ایک کرنا سیکنڈ، ہے. شاہ ہاں صاحب ایک سیکنڈ. جو قبروں میں عقاب جس کا مردے بھی تھے نام دیکھے لینا ہے، تھے، جو بھی بات کرنی ہے، بالکل ادب کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے پلیز. ادب ہی ہے ادب. میں پہلے بھی ادب سے بات کرتا ہوں، ویسے ہی ان کو ہاں پریشانی بن جاتی ہے. نہیں، وہ ہنسے تو آپ شروع ہنسے کر تو آپ دیتے ہیں گدے کہ کی بھئی طرح، آپ نے ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی. جب ہنسے تو میں آپ ایسے ہٹوں انسان گا کی مجھے طرح تو نیچے نہیں. اتار دینا. آپ بات ختم. نہیں تو ہنسے تو انسانوں کی طرح ہنسے. جب میں ادب سے ہٹوں گا، اچھا مجھے ہنسنے پہ پابندی ہے؟ ایسے تو گدھا کرتا ہے جیسے آپ نے ہنسے ہیں. ایک بندہ ہے وہ قبروں میں بھی دیکھ رہا ہے. وہ جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے تھے، جن کی قبریں دیکھی ہم تھی، انبیاء کو مردہ نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، انبیاء کو دیکھا مردہ تو نہیں بولنا کرنا، تھا میں نے ادب. جو بدتمیزی نہیں کرنی. قبروں میں مردے پڑے انبیاء ہوئے کے تھے نہیں. وہ کیا تھے؟ اور بدتمیزی نہیں کرنی، انبیاء کو مردے نہیں کہنا. وہ قبراں چ کی سن ڈرامے اور کرن دے ہیں. جانور سار مر خبیث آدمی. قبراں چ ذہن کی سی؟ میں کوئی ہے ماڈریٹر یہاں پہ؟ کی سی قبراں چ دس؟ انبیاء کرام، حدیث پاک سنیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یار یہ بندہ، میں تو سمجھ رہا تھا یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا. بغیرت انسان وہ نبی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ شہید زندہ ہے تو رسول کو کہا یار تینوں ویسے ہے، تینوں عزت راس نہیں ہے، ویسا عزت زیادہ بالکل عزت سویلائز رکھنی ہے. بننے کی، یہ جتنی بھی ماری عقاب جانا جو اس ہے کی تیرے پاس. خواتین کو گندیاں گالیاں دیتا ہے، زیادہ سویلائز بننے کی ضرورت نہیں ہے. ویسا یہ عقاب ننگی گالیاں دیتا ہے اور انبیاء کا بے ادب ہے. بندے عدنان کی صاحب، عزت آپ نہیں بھی آ یہی سکتی. سوال کر رہے تھے. اگر آپ تمیز سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھا دیا جائے گا. عدنان صاحب، میں بس آپ کو سن رہا تھا، مزہ آیا بہت زبردست. جی جی آپ بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ دوبارہ جسم سمیت کیسے گئے. آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، مجھے بس اس طرح باتیں اچھے لگتے ہیں تو آپ کو سن رہا تھا. اچھا، کوئی سوال ہو تو ضرور سنیں بتائیے گا. پھر بھائی جان، سنیں نیچے پہ جی سنیں آرام سے. سویڈن وائبس، آپ بتائیں آپ کا کوئی سوال ہے تو. جی السلام علیکم، کیسے ہیں سارے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بس، ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. کم کریں. جی بہت شکریہ. میں بھائی پہلے بتا دوں، میں کوئی قادیانی یا مرزائی نہیں ہوں. کیونکہ سوال بھی کریں نا تو کچھ براڈ کے اوپر جا کر بات کرنے سے پہلے ہی کچھ کا کچھ بنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں پہلے کلیئر کر رہا ہوں. کیونکہ اچھا ہمارے ایسے اندر آپ ہم اس کلیئر کریں، نہج لیکن پر مجھے ایک بات بتائیں. جو بھی کوئی مسلمان ہو اور جس کا عقیدہ ختم نبوت ہو، وہ اس بندے کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی نا علمی میں، کم سمجھی میں، اگر اس بھائی کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو اگر مجھ پہ کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے اور میں عقیدہ ختم نبوت رکھتا ہوں، میں تو فٹ اسی وقت کہوں گا مرزا غلام محمد قادیانی پہ لعنت. شک دور ہو جاتا ہے. نہیں ہوئے تھے بات کرتے ہوئے مجھے بھی. میں تھوڑا کلیئر کیا اس وجہ سے. جی بولے آپ. جی بہت شکریہ. تو خیر، اس نہج پر ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کہنی شروع کر دے نا کہ سارے نبی ہیں، جو بھی ہیں بکواس ہے وہ ساری کی ساری، کہ ہم نہیں سنبھال سکتے، کہ ہم جو ہے وہ ہم کہیں گے جی کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ ختم نبوت بچی ہوئی ہے. ختم نبوت ایک محفوظ سویڈن بھائی، پہلے آپ نے جو میں نے کہی نا، پہلے وہ بات کرتے ہیں، پہلے مہربانی کریں. پر ہی آ کر بات کر رہے ہیں. کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی مسلمان کہے نا
نہیں ہوں گے وہ سارے میرے سے آئے ہیں مناظرہ کرنے آئے ہیں؟ یہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں، میں نے تفصیل سے نہیں تو پھر اپنا سوال یار کریں اب نا۔ ٹائم میرے سنو، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پہلے ادھر کبھی ادھر۔ آپ نے جو سوال کرنا سیدھا سوال کریں، آپ تو کہانیاں بجوا رہے ہیں۔ میں سوال ٹائم ہے ویسٹ تو کرنا چاہ رہا ویسٹ ہوں، کر رہے ہیں نا، آپ نے جو سوال کرنا کریں۔ نہیں ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے جو دھماکہ کرنا کریں نا آپ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دھماکہ کرنا ہے یار، اتنا ٹائم بھائی دیکھیں آئے آپ ہیں انہوں نے وہ میری بات سنیں، اتنی تمید کیوں باندھ رہے ہو؟ سوال کرنا سیدھا سوال کریں۔ سر میں پہلے تو آپ سوال اپنی کی صفائی طرف دے آ رہے رہا ہیں، ہوں۔ دیکھیں پہلے آپ اپنی صفائی دے رہے ہیں، پھر میں اس سے کروں۔ آپ نے جو سوال کرنا میں جواب دوں گا، صفائی کریں، سوال کریں۔ جی میں سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں آپ کیونکہ اتنا میں سوال کی طرف ابھی آ رہے ہیں، پہلے کدھر سے؟ ابھی آ جائیں، کدھر آ رہے سوال ہی ہیں؟ کرنے والا ہوں، میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہاں کرے سوال نا، سوال شاباش، سوال میں کریں۔ وہی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر ایک بات پوچھوں گا یہ اور نہیں آگے کرنی آپ نے، اگر کو چھوڑیں، اگر نہیں کہنا آپ نے، سوال کریں۔ کیا کا سوال؟ آپ کا پیشنس لیول یہی ہے کہ آپ سے جی اس طرح جی سے بات ہو؟ جی ہمارا یہی ہے، آپ سوال کریں۔ اچھا سوال بھائی جان پیارے بھائی آپ سوال کریں۔ اچھا ٹھیک ہے ان کو سوال کر لینے دیں پلیز، آپ سوال کی طرف ڈائریکٹ آئیں پلیز۔ میرا سوال ہی ہے، میں سوال ہی کرنے والا تھا ابھی۔ ساحل جی بھائی کریں آپ نے یہ جو ہے اچھا بولیں۔ ظفر صاحب آگے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے اب تھوڑا پوزیٹیوٹی کا بات کر رہے ہیں۔ کہنے والا تھا کہ میں یہ سوال ہی ہے جو بولوں گا میں ابھی۔ جی بولیں اور بھائی۔ یہ ہے کہ میں اگر کسی بندے سے پوچھتا ہوں، کوئی سوال پوچھوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ایک بندہ بول رہا ہوں اور آگے سے اس وقت میرے علاوہ 7 لوگ بول رہے ہیں۔ یار وہی ایک ہی بات بندہ نا، بولے گا۔ ساحل بھائی ایک منٹ رک جائیں ساحل بھائی۔ اچھا ایک ہی بندہ بولے گا، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا سوال رکھیں اور شاہ جی سے کو جواب لے کے دیتے ہیں پلیز۔ اس سے پہلے تھوڑا سا وہ کچھ غلط ماحول ہوا تھا، آپ کی مہربانی ہے مجھے اس کہیں ٹائم کہ میں اگر آپ 5-10 سوال منٹ 20 ڈائریکٹلی منٹ رکھیں۔ آپ تھوڑا بریک لے لیں، کوئی مسئلہ سوال آپ رکھ ہی نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں سوال مجھے دے بول دیں دیں۔ آپ بریک، کوئی مسئلہ نہیں، میں 5 منٹ میں بریک لے لیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر آپ میرے بھائی نیچے بیٹھے، آپ میں سوال ہے نہیں آپ کے پاس، ٹائم ویسٹیج والی بات آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اور کچھ مسئلہ نہیں۔ ڈرامے پاس ڈرامہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ شاہ جی میری کیوں کلاس لگا رہی ہو آپ کے چکر میں؟ اور چلو اس میں چھٹو گن ہوتا ہے نا ہمارے بھائی، اس دسو میں گن بہت ہوتا ہے۔ احمد یار بردر میرے صاحب آئے ہیں، یہ سوال کریں گے اب۔ احمد بردر صاحب آپ ایمان سے والو میرے سوال دا جواب دیو، جٹ کدو آئے سب؟ مسعود بھائی ابھی وہ ختم ہو گئی ہے بات۔ احمد بردر صاحب آپ ہیں، اگر سید صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ کا سوال ہے تو کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ ڈبل ٹیپ کریں ذرا، یہ براڈ کو نا ڈبل ٹیپ کریں ذرا، اس کی نا اس کو چیک کریں ذرا۔ ویسے بھائی آپ کو رپورٹ تو نہیں آئی؟ آئی ہے، بس ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں۔ جی بھائی سوال کریں۔ کالو کدو آئے سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی بھائی جان سوال کریں آپ۔ یہ میرا سوال تو میرا کوئی نہیں، کال آپ نے کی ہے۔ آپ قادیانی جماعت سے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی۔ واہ جی واہ، دیکھو جی کیا زبردست جواب دیا آپ نے۔ بہت اعلیٰ جواب دیا۔ ملک صاحب ان سے ہم سوال کر لیں؟ آپ کر لیں سر، آپ کر لیں۔ آپ قادیانی جماعت سے، تو آپ کا توحید کا کیا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی ہے؟ مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہو؟ جی جی۔ تو یہ کس قسم کا سوال کر دیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح ہے؟ جی۔ تیرے ہوتے اللہ تعالیٰ دی لکھ لعنت۔ مرزا صاحب پر لکھ لعنت تینوں اللہ تعالیٰ اسے وقت ہی نہیں، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، یہ بات مرزا اللہ تعالیٰ اسے وقت جنرل ضیاء الحق جیسی موت نصیب کرے۔ دیکھ لیں، یہ ہے یہ قادیانیت ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تینوں ہی نہیں صرف ہے موت نصیب ہونی جنرل ضیاء الحق طرح، یہ تمہوں سارے نو یہ موت نصیب اچھا ہونا۔ دلیل ختم ہو گئی، دلیل ختم ہو گئی، دلیل کوئی نہیں ہے۔
ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ یہ ਤੁਹਾਨੂੰ کیڑی ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ دلیل؟ ਮੌਤ اچھا دیکھ مرزا کے صاحب جاؤ کہتے ہیں گا میرے پاس مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری کہا تھا سننا باری باری بولے نا باری اچھا جی باری باری مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے میری اولاد ہوتی ہے. لعنت بھیجے مرزا صاحب پر، ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਦੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਐਂ ਕਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਕਰੋੜ ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ पे ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਸੁਣ ਲੈ ਭੇਜੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ मैं क्या मिर्जा साहब पे लानत भेज दे पहले ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ सुनता हूँ ना मिर्जा साहब पे लानत जैसे हमारे ऊपर लानत भेजी मिर्जा साहब पे ओ मैं सुनाता हूँ मिर्जा साहब पे लानत भेज दे कुत्ते ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ मलक ਸੁਣेगा कैसर भाई मतलब आपको यहाँ में मॉडरेटर बना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ अब गाली बाज देखा कादियानी गाली बाज देखे आपने इसको इनको कहते हैं गाली बाज और जो काब था वो भी गाली बाज है मलक कैसर साहब भाई तो सारे गाली बाज ही मिल रहे हैं जनाब अभी देखो आप टाइम लगता है साहिल भाई, वो रिमूव करते हुए थोड़ा टाइम ले लेता है। कोई बात बेचारा नहीं मॉडरेटर में तो बहुत है ਉਹ भाई ਵੀਰ भाई ਜੀ, ਉਹ मॉडरेटर ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ हाँ जी आप आ जाए अपना, मैं तो आपका वेट करता रहूँ जनाब फुरकान साहब, आप आ जाएं और बात कर लेते हैं. मैं तो आपने मुझे कहा 4 घंटे में मैं आ रहा हूँ, अभी सैयद साहब भी बैठे हैं, आप आ जाएं बात करें जो भी आपका सवाल होगा. अगर सवाल है ना बाखुदा इतना मज़ा आता है जवाब देने का. आप हदीस के ऊपर इतराज़ लेकर आएँ, कुरान पाक के ऊपर लेकर आएँ, इतराज़ लेकर आएँ, उसको आपको जवाब देंगे. किरदार नबूवत पर बात करनी है उसका कैसर भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. ये फुरकान साहब जो हैं ये किरदार नबूवत पर बात करना चाहते हैं. हाँ जी, किरदार नबूवत पर बात करना चाहते हैं. इनका कुछ मौजू किरदार नबूवत, तो आप आगे बात कर लें. शाह साहब बैठे हैं अभी, इनके पास टाइम है, मौके से फ़ायदा उठाएं. और खुदा की कसम हमें भी सीखने को मिलेगा, आपको भी मिलेगा. कसम उठा के कह रहे हैं, सीखने को मिलता है. बात करें, आए शाह साहब करेंगे. ये जितने भी कमेंट्स के अंदर मजदूरी कर रहे हैं उन सबको इन्विटेशन भेजा है कि बजाय कमेंट्स में मजदूरी करने का ऊपर आ जाए. जनाब फुरकान साहब, शाह साहब बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे. चलो यार उतार देंगे. ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ कोई बंदा माइक ना ओपन करे यार. जो भी आपका इतराज़ है मेरे भाई आप लेकर आएँ, हदीस पर इतराज़ करें. और कुरान पाक की किसी आयत की आपको समझ नहीं आ रही, सीखो. बाखुदा कोई आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी ज़मीन नहीं बांटनी हमने. आपका इतराज़ है, आप आकर बयान करें, हम आपसे जवाब दिलवाएंगे. मलक साहब किसी को नीचे नहीं उतारना जब तक ये ऊपर नहीं आएगा और सब खुद चले जाएंगे नीचे. उतारना किसी को नहीं है. ये जो गेम कर रहा है ना आप बाट वाली गेम ऊपर आ जाओ, फिर आप हम सबको उतार देते हैं. इतनी हिम्मत आप तो करो ना, अपनी टांगों में वजन डालो थोड़ा सा. आपसे जो इतराज़ करना है करें. इतना मज़ा आता है. कल एक बंदे ने एक हदीस के ऊपर इतराज़ कर रहा था, एक बंदा. आ जाओ चलो, बाकी ये देख लो जो भी आपका है. शाह साहब आपके पास टाइम है ना? बुला लें जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आपके कहने पर मलक कैसर साहब मैं आ गया हूँ. अब आप वादे के मुताबिक सबको उतार दें और मैं और सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब बात कर लेते हैं. नहीं कोई नहीं उतरेगा नीचे, आप बैठे सवाल करें. चलो आपके मुखातिब नहीं हूँ मलक कैसर साहब. हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही, कोई नीचे नहीं जा रहा. आप सवाल करें, सबके माइक बंद है, करो सवाल. जी मलक कैसर साहब, आप तो कहते थे 1 to 1 होगी, तो क्या है, क्या करना है? अब मैं आ गया हूँ. आपने कहा अभी से पहले ऊपर लें फिर सबको उतारें, तो अब सबको उतार दें भी. जिसने बात करनी है वो रहे, इखलाक मोहम्मदी से बात होगी, बाकी सब नीचे चले जाएं. वरना मैं ब्रॉड लगाता हूँ, आप में से कोई आ जाए, बस 1 to 1 आप और मैं होंगी और कोई नहीं होगा. शाह साहब आप बता दें, फिर जो कहते हैं हम कर लेते हैं. नहीं बैठे रहे, कोई नहीं सवाल करना है, बाकी म्यूट रहेंगे, मैं बात करूंगा. करें सवाल. ये तो बदतमीजी भी है ना. जिसमें नहीं आ गया तो क्या हो गया है, आ गया तो आराम से बैठे. ऐसे बंदों का मुझे पता क्या करना है जी. चल थले बह जाके. वन टू वन ब्रॉड पर फेवरेट 49 या दीगर सारे ऊपर बैठे होते हैं. आपने मैंने उतारा, मैंने तो मैंने नीचे उठा के फेंका है, उतारा नहीं, उठा के. आपने सवाल करना है, सवाल करें जी, जवाब देते हैं. सवाल करें आगे जी, उतारे सबको. हाँ जवाब देते हैं.
जवाब देंगे, और जवाब देने में शाह साहब आपसे हम साहिल सीखते साहब हैं। आपने यह ज्यादती किया, मैं वापस ले रहा हूँ प्लीज हैं, अब ना उतारना है, ठीक है। हमारी किधर गया, खुश किधर गया? नसीबी है शाह साहब, हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसे लोग बैठे हैं, बाखुदा हमें सीखने को मिलता है, और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप टाइम देते हैं हमें। फरकान आओ ऊपर, नहीं उतारते आप। आ जाओ यार, कॉल डालिए तुम्हें, आ जाओ ऊपर, तो शाह साहब से बात करो। अब आप उतर के सारे उतार देते हैं, आ जाओ, सारे उतार देते हैं, आ नहीं जाओ। उतारने क्या है साहिल भाई, नहीं उतारने उतार क्या देते, है उस्मान भाई ऊपर आने दे, उतार देते हैं, उतार देते हैं। आ जाओ फुरकान, आ जाओ। मुझे पता नहीं था, मुझे अभी मैसेज किया है मलिक असर भाई ने कि उनकी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आ जाओ। हाँ चूरशिकर भाई उनको कह रहे हैं कि आ जाओ ऊपर। 1 to 1 बात कर लें भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें क्या है उतार यार। देते हैं, उतार देते हैं। वो ट्रुथ सीकर भाई हम से डरते क्या या गुफ्तगू करे से घबराते हैं, क्योंकि ये मिर्जा साहब को गंदी गालें निकालता है, तो फिर हमें दुख होता है कि मिर्जा साहब इतनी गंदी गालें क्यों निकाल रहे हो। फुरकान आओ ऊपर, अब टांगों में वजन नहीं डल रहा क्या? क्या हो गया कि इतना जोर से नीचे गिरे हो कि बस उठा ही नहीं जा रहा अब। जो भी आपका एतराज़ है किसी हदीस के ऊपर है, कुरान पाक की किसी आयत के ऊपर है, आप ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही, सीखो भाइयों, सीखो, वक्त थोड़ा है। जंग हमारे सिरों पे खड़ी है, इससे पेशतर सीख सिखा के भैया आपके सीधे भाग रास्ते गए हैं, वो तो अभी नजर भी नहीं आ रहे। सीधे रास्ते पे आ जाए। वो फुरकान भाग गया जी, भाग गए। भाग गया, भाग गया। उसको पता था कि अब इन्होंने बात करवानी है, तो भाग गया वो। कहाँ 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 हम तो इन करते हैं भाई आप। जी मलिक आपस में मजाक कर लो अलामा साहब ने। नहीं नहीं यार, मैं कोई गलत मजाक नहीं किया, इन्ना निक्का मोटा बात करता हूँ, तो आ जाए बात करनी है, तो फिर मैं थोड़ा सा सोना है मैंने। जी ठीक है शाह साहब अब वो नहीं आएगा, वो नीचे गिराया ना जब साहिल कालू साहब ने, तो उसको लगी है चोट, तो अपनी ब्रॉड पर जा करना, अब वो अपने जख्म चाटेगा, अभी ब्रॉड लगाएगा थोड़ी देर में अपनी। ये कौन सा फुरकान है तुम्हारे? ये फुरकान वो है जिसको हदीसों पे बहुत एतराज़ है, और किरदार नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इसको बड़े एतराज़ है। अब मेरी गुजारिश ये देखिए, ये बंदा बुखारी शरीफ को खोलता है, और ये दरअसल अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का रद्द कर रहा होता है। मैंने कई मरतबा कहा है कि इन हदीस को तो मिर्ज़ा साहब भी मानते हैं, पहले अपने घर की खबर लो, या तो कहो कि बुखारी तुम्हारे यहाँ नहीं, मिर्ज़ा साहब उसको मानते हैं। अच्छा, बकिया जो है वो जिस अंदाज में गुफ्तगू करता है, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे इस्लाम का दुश्मन और किसी और की बोली बोल रहा होता है। अब मैं मलिक कैसर साहब, ये जो तुलसी साहब थे, इनसे मैं वहाँ पर अग्रेशन की होती, एक और उसकी भी वजह थी। मैं जो ही ऊपर गया हूँ तो एमजी साहब ने और नो वर्ड साहब, आप भी उस ब्रॉड पर पहले थे, उन्होंने मुझे कोई मिस्टर नून है उनकी ऑडियो सुनाई कि वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। मैंने मियाँ साहब से कहा मुझे जवाब देने दे। नहीं, इसका जवाब नहीं देना। मैं कहा ये तुम अजीब लोग हो, दुश्मन इस्लाम का मौक़िफ़ अपनी ब्रॉड पर तुम आने दे रहे हो, और मुसलमान का जो है मौक़िफ़ है, उन्होंने मुझे उसका जवाब भी नहीं देने दिया। तो अब मैं भी देख रहा हूँ, अब मैं चाहता था कि जो मेरी गुफ्तगू फेवरेट 49 पर हुई है, वो मियाँ साहब ने वो जो 30 मिनट बाद पर मेरे ऊपर जो तबसरा है वो तो अभी ब्रॉड पर लगाया है, तो शायद ठहर के लगा दें। और मेरी जो गुफ्तगू हुई है तुलसी से, वो सुनने वाली, आप हजरात भी सुनिएगा। ये तो वो तुलसी साहब कह रहे थे ना, शाह साहब ने ये किया वो किया, सारे हजरात वहाँ तवज्जो से मेरी को, अगर वो मियाँ साहब लगाएं, ये ना हो कि वो लगाई ना, तो ये ज़रा देखिएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अर्ज करनी सी वेले ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ भाई, कर दिया उसका इलाज कर दिया, तो कोई नहीं, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। मैं बटन कभी बटन दबाने में लेट हो जाती है भाई। हाँ, खैर कोई बात। ऐसे बंदों को प्लीज आप बात कर लिया करें, आप भी साहिब इल्म है, मौलाना साहब बात कर लिया करें। वो बदतमीजी करके क्या शाह साहब, हम नीचे बैठे, तकलीफ होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस टाइम पे मैं ये समझ रहा था, कभी पहले जो है इंटरेक्शन नहीं हुआ,
تو مجھے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ وہی حال کرتا جو اس کتے دوسرے کے ساتھ اللہ کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے. بس بات یہ ہے کہ آپ میں حوصلہ ہے، میرے میں حوصلہ نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے تو پھر نا اظہار کرنا مطلب آ جاتا ہوں میں بھی. آپ کو برا لگتا ہو یار بندہ ہر ویلے ہی گل کرتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے جدوں ایڈے وڈے بندے نال کوئی بندہ بدتمیزی کرے نا. آئی فیل بیڈ. آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا یہ SBDE30 آپ کون ہے بھائی جان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سن رہا جی تھوڑی گلاں، شاہد بول رہا ہوں. کافی دنوں تو میں تھانوں سن رہا ہاں، انجوائے کر رہا ہاں. تھوڑی گلاں معلوماتی بھی نے، تسی خوشی ہوندی ہے تسی جس وقت نال جواب دیندے ہو. باقی میں امریکہ تو بول رہا ہوں، میں سن رہا تھوڑی گلاں. امریکہ کون سی جگہ سے؟ ڈیلیویئر. اچھا ڈیلاویئر سے. میں نیو جرسی میں ہوتا ہوں. چلو ہم پڑوسی ہیں. اچھا اچھا، ہاں بالکل بالکل بالکل. بڑی خوشی کی بات ہے. میں ڈیلاویئر، میں ساؤتھ جرسی میں ہوتا ہوں، فلی کے پاس ہی. میں سمجھ گیا ہوں سمجھ گیا ہوں جی سمجھ جی گیا ہوں. جی. احمد 79 صاحب آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے. کیا موضوع آج کا؟ جی ہمارا موضوع ہے تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد، باد. من زندہ باد. سب نبی فقتلہ. صلی اللہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل جی، آپ آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا آپ ان کے بھی نبی ہیں. جو ایمان لائے وہ امتی ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ دعوت امتی ہے سب امتی. ابھی یہ کام ان کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ مذہب اسلام اور دین محمدی کا پرچار کریں ایمانداری سے، تو انشاءاللہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں گے. یہ بالکل ضرور انشاءاللہ تعالی. آپ کا کوئی بھی سوال ہو قادیانیوں کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا بھرپور طریقے سے. نیچے ہمارے مفتی سلسلہ علامہ ویس رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی سوال ہے تو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے کہ ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. تو یہ حدیث ہے، اور اگر حدیث ہے تو اس کا حوالہ ان مرتدوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ سرے سے ہی کٹ جاتے ہیں یہ، کیونکہ آپ نے تصدیق کر دی کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، تو بات ختم ہو احمد جاتی. بھائی آپ کی جی بات بجا ہے، لیکن ہمارا پالا اس امت سے پڑا ہے، جی اس قوم سے پڑا ہے جو جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے، تو قرآن اور حدیث کی بات تو دور ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ساحل بھائی بات السلام علیکم. وعلیکم میں اس میں السلام. جی بھائی. آپ کی اس بات میں اضافہ کروں، جی جی ریلیجن کوئی بھی ہو، جی جی جب اس ریلیجن کے ماننے والے اور اس ریلیجن کا پرچار کرنے والے کو مانتے ہوں اور اس کی بات نہ مانتے ہوں، تو پھر ہی ان کی جو ہے نا ان میں فرقہ پیدا ہوتا ہے اور پھر فرقے بنتے ہیں. جی بالکل جیسے بن چکے ہیں. لاہوری جماعت، جمبا گروپ، ان کے اپنے 10-12 بن چکے ہیں اب تک. نہیں میں پیچھے جا رہا ہوں. پیچھے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کی جو 1,24,000 پیغمبر آئے نا، جی انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جو مانا ہے نا، جی کچھ نے منوان مانا اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. اور جنہوں نے جی صرف مانا کہ ہاں نبی ہو لیکن ان کی بات نہیں مانی، جی تو انہوں نے فرقے ڈالے. جیسے کہ کرسچنوں یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ اپنے اصل کی طرف ہے تو ان کی اصل کتابیں شاید موجود ہوں، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر یہی حکم ہے کہ تم ایمان لانا آخری نبی اور آخری کتاب پر، ٹھیک ہے. تو اگر یہ
تبدیلیاں نہ کرتے، ان کی بات کو مانتے، تبدیلیاں نہ کرتے تو یہ آپس میں نہ بنٹتے اور گمراہ نہ ہوتے اور منون مانتے اور یہ سب مسلم ہوتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اگر منون ان کی بات بھی مانے تو فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اور رہی بات مرزائیوں کی، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا اس کا کیا کرنا چاہیے، سب صحابہ سے پوچھا تو حضرت عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے ایک منافق پکڑا تھا کہ اس کا قتل کر دیا جائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کا کیا کرنا، عمر نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تیسری بار پھر پوچھا تو عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، جبریل امین وہی لے کے آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، جو عمر کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ تو نبوت کے دروازے جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو گئے ہیں، کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے، آخری کتاب آخری نبی آ چکے ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس مذہب اسلام میں بہت سے دین آئے ہیں، آخری دین دین محمدی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عالم سیدھا ہی کہہ دیتا ہے دین اسلام، دین اسلام۔ دین محمدی ہے، مذہب اسلام ہے۔ تو مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اور یہ حدیث کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث کون سی ہے، بخاری شریف میں ہے، کہاں پہ ہے یہ پلیز شاہ جی؟ جی ابھی چیک کر کے بتاتے۔ ساحل بھائی کتنی دیر میں میں چیک ساحل بھائی، آپ کی ریسنٹلی ایک گفتگو میری نظر سے گزری ہے جس میں آپ وہ ان کی کون سی کتاب ہے جی، اصل مصفح اس نام سے آپ کوئی بتا رہے تھے، جس پہ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان مجددین کے حوالے، اس کا پھر کیا بنا اس بات کا؟ بھائی نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے، کیا کریں؟ نہیں انہوں نے گفتگو آگے چلائی اس سے؟ نہیں نا، مجددین کے اوپر نہیں آتے نا وہ۔ تو وہاں پر آپ ایک ذکر یہ کر رہے تھے کہ ایک بندہ ہے، پتہ نہیں اس کا احمد نام تھا کیا، اس نے آپ کی بات کو پہلے قبول بھی کیا، پھر وہ ایک خواجے کا گواہ ڈڈو بیچ میں آ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسے بات نہیں ہوئی، وہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ آج کی بات کر رہے ہیں رات کی یا کل 2-3 دن پہلے کی؟ وہ میرا خیال ابھی ریسنٹلی آپ کی میں نے بات سنی ہے، آپ لائیو تھے گیس ریسنٹلی، اور مجھے نہیں پتا وہ رات تھی یا دن تھا۔ نہیں، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی وہ فیوریٹ 49 کی براڈ پر کمال آتے اسلام کے ساتھ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ والی بالکل وہی والی۔ اس کے اندر تو بات تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو حضرت ادریس کا جو رفع ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ حضرت ادریس کا رفع ایسے ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسمان کے اوپر اٹھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ان کا زندہ آسمان پہ جانا تسلیم کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اللہ جی انہوں نے ہم 2 نبی آسمان پہ بٹھا دیتے رہے۔ میں نے کہا بھائی 2 نہیں 3 بیٹھتے ہیں۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ تو پھر وہاں سے بات ہوئی تھی، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات چلتی رہی، ان کے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، یہ چلتا ہے بات۔ نہیں ایک اور بات تھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کا حوالہ دکھائیں کہ مرزا صاحب نے وہ بات کی ہو، وہ بات میرے ذہن سے اتر گئی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی۔ تب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے 2 گھنٹے لگا کر مطلب کل کو ان کو ثابت کیا ہے، تو اب میں دوبارہ اس پر گفتگو کروں، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اجرائے نبوت جاری ہے، تو اس بندے سے یہ نکلوایا گیا تھا منہ سے اس کے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے
وہ سلسلہ محمدیہ کا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، سب سے آخری. یہ بات ہوئی تھی. صحیح. تو اس کے بعد آگے گفتگو نہیں چلی؟ آگے پھر بھائی جان جب آخری پیغمبر وہ ہے تو پھر بات ختم ہوگی نا، نبوت جاری نہ ہوئی. پھر نبوت وہ جاری کرتے ہیں صرف مرزا غلام محمد قادیانی، صرف ایک شخص کے لیے بس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے جی. ہمارا پالا جو ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب مخالفت کسی بات پر کسی تک پر بنتی ہو. ہمارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو مطلب منافقت کی بھی ایپک لیول پہ کھڑے ہیں، اور صبح جی کچھ کا شام کو اسی سے مکر جائیں گے. ہاں جی، عبدل صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ساحل کالو صاحب تشریف فرما ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے. اور یہ ٹرپل ایس آئے ہیں، یہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کین یو ایکسپلین مور آن حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ساحل صاحب، ٹرپل ایس آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. آپ کی آئی ڈی ہے نا SSSSS. اچھا ابھی وہ پیچھے چلے گئے. عبدل صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. نہیں میرا کوئی سوال اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ قادیانی اکثر جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں پر. اس پر آپ اگر تھوڑا سا جو ہے روشنی ڈال دیں. ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور ان کو ریپلیس کیا گیا تھا انہی کے ایک فالوور نے، جس نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس غار میں ہے. تو کہاں پر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے؟ اور اگر اٹھا لیے گئے تھے تو کیا وہ اپنے جو جسمانی جس پورا ہے وہ سارا گیا تھا یا خالی روح ان کی اوپر اٹھا لی گئی تھی؟ جی ساحل کالو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل کالو صاحب آپ وعلیکم السلام. ان کے سوال کا جواب دیں ساحل بھائی. خیال سے وہ سو گئے ہیں. سو گئے نے. علی خان صاحب کے کرنے نے علی خان صاحب جواب دے دیں. ملک کیسر بھائی، آپ کی ایک بڑی پیارا آرگومنٹ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جب ایم جی نے آپ سے پوچھا تھا نا، بول رہا تھا میں اپنی طرف سے بول رہا تھا کہ میں بات کر رہا ہوں تو میرا ابھی پتہ چلا مائک میں ہوا. سارکالوش بندہ جب بال بچے دار ہو جاتا ہے نا ویسے ہو جائے حرکتیں کرتا ہے. کوئی بات نہیں، بتائیں. اچھا جی کوڈر بھائی، یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور ان کو ان کے کسی فالوور کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا تھا. یہ ریپلیس والی بات آپ کو بچپن میں آپ کو ڈیکوڈر بھائی پڑھائی گئی ہے؟ نہیں میں نے نہیں. کچھ ویس بھائی آپ کو پڑھائی گئی ہے؟ سالوے اس کے بارے میں مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے. نہیں وہ ہاں جی. ویس بھائی کبھی آپ نے اس کو پہلے اس سے پڑھا کبھی؟ ویس بھائی نہیں موجود ہے. ملک کیسر بھائی آپ کو؟ لیکن ساحل بھائی ایک بات ہے، اس دن پچھلے دن شاہ اپنے کاظمی بھائی بتا رہے تھے بھائی جان میں آپ کریں گے بات؟ جی میں کر رہا ہوں بات. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریپلیسمنٹ والی بات ہے ہم نے تو نہیں سنی. یہ کیا نام ہے آپ کا ڈبل ٹرپل ایس بھائی، آپ ذرا تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گے؟ ٹھیک آ رہی ہے میری بھائی جان؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلیں بہتر. جی میرا نام وقاص ہے جی، اور الحمدللہ مسلمان ہوں، قادیانی نہیں. تو بچپن سے جب ہم بڑے ہو رہے تھے میں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جہنمی کافر ہے، لعنت اللہ علیہ بنتا ہے جی اس کا. تو مطلب میں چھوٹی عمر میں ادھر آ گیا تھا آئرلینڈ میں، تو تھوڑا سا جو اسلام پاکستان میں سیکھا ہے میں نے
اپنی کم عمری میں، اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سلیب پر لٹکایا جا رہا تھا تو وہ اصل میں حضرت عیسیٰ کو نہیں لٹکایا گیا، ان کا جو فالوور تھا جنہوں نے مخبری کی تھی کہ وہ کس غار میں موجود ہے، تو رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اس بندے سے ریپلیس کر دیا تھا، اور وہ بندہ جس نے بالکل یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 158 159 کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں نے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ ہوا گیا کہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، کن کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ صحیح، چلے اس کی آگے ایکسپلینیشن کہاں پر ہمیں ملے گی؟ کیونکہ یہاں پر آئرلینڈ کے اندر جو ہے، مجھے ابھی پچھلے دنوں میں ٹاؤن سینٹر میں تھا، اور یہ قادیانیوں نے آج کل کافی نا یہاں پر بھی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپنی نا، تو میں کھڑا ہو گیا ان سے پوچھنے کے لیے ایک دو سوال، تو مجھ سے اس کا جواب نہیں دیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے تو واپس آنا ہے، ہمیں اس پہ بڑا پختہ بالکل یقین ہے۔ احادیث کے اندر کثیر احادیث ہیں جن کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، اور بعض احادیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں کہ آسمان سے وہ نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے نیچے اتریں گے۔ مجھے آپ اس حدیث کا ریفرنس اگر دے دیں گے، نازل ہونے کا ریفرنس جو ہے نا وہ آپ مجھے فالو کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان باکس کر رہے ہیں، میں آپ کو کر دیتا ہوں سینڈ۔ صحیح، آپ کا کون سا جو ملک کیسر والا ہے اس کو فالو کرنا ہے؟ ملک کیسر کو فالو کر لیں، مجھے کر لو، میری آئی ڈی پہ کلک کر کے وہاں پہ پلس کا نشان ہوگا، پلس کو اوکے کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے آپ میں سے بھی کون سے بات کر رہے ہیں، وہ لائٹ اپ صاحب جو فرسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی، ساحل کاظم صاحب، چلے جی، میں نے آپ کو فالو کر لیا بھائی جان۔ اچھا دوسری چیز یار، ایک معذرت کے ساتھ اگر آپ کو وہ ملتے ہیں تو یار ان سے ایک سوال تو پوچھ لیجیے گا میری طرف سے۔ اگر ان سے پوچھنا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا تو کس نے آنا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ رب نے نہیں اٹھایا آسمانوں پر، انہوں نے اپنی زندگی پوری کی، اور وہ لائک اینی ادر نبی وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، اور اب جنہوں نے آنا ہے وہ ان کا جو ریفرنس دیا جاتا ہے ابن مریم، حالانکہ میں نے ان کی بات کی، میں نے کہا ابن مریم جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مریم کا بیٹا، تو وہ کہتے ہیں وہ جو صرف ایک ریفرنس اس حساب سے دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی ان کے پاس جو ہے نا وہ ان کی کوالٹیز ہوں گی، تو حضرت عیسیٰ بھی وہی ہیں، امام مہدی بھی وہی ہیں، تو وہ سارا ابن مریم بھی وہی ہیں اور مریم بھی وہی ہیں، آپ کو شاید علم نہ ہو، مریم بھی وہی ہیں۔ لائن بریکر ان کو تھوڑا تفصیلی بتائیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو ان کا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ ہے کیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ دوسری بعثت ہے، اور یہ جو بعثت ہے نا، یعنی دوسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی یہ والی بعثت اپنی پہلی بعثت سے زیادہ اقوی، اکمل اور اشد ہے، ٹھیک ہے، یعنی روحانیت اس کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو قرب قیامت آنا تھا وہ انہوں نے نہیں آنا، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو امام مہدی ہے نا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یعنی 3 in 1 کا سسٹم ہے، جیسے تسلیس کا عقیدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ تسلیس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ سے کوئی کہے نا کہ جناب من حضرت عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو آپ نے ان سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے آپ کی بات سے لے کے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں، احادیث کہہ رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام احادیث تو ہو گئی خلاف قرآن، اور جو خلاف قرآن حدیث ہو وہ آپ مانتے نہیں ہو، تو مرزا صاحب مسیح کیسے ہو گئے، ابن مریم کیسے ہو گئے، یہ آپ ثابت بتائیں ہمیں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔
सही बड़ा चले सवाल है, यकीन करें साहिल सुभान भाई, अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। बहुत दफा पूछो शर्मिंदा हो जाते हैं। सही इंशाल्लाह फायदा होगा। चलें जी, मैं वालेकुम आज सलाम उमर भाई। इंशाल्लाह भाई वीकेंड पे जाता हूँ, फिर करता हूँ इनसे। शराबी आदमी है या ब्रॉड पे शराब पी के बैठते हैं, वो आपको पता बेइज्जत हो के गालियां खा के जाते हैं, ठीक है। ये कौन भाई बात कोई कर रहा है? साले हाल नहीं होता इनका, फिर भी ये लोग बात एसएस भाई, जब आप नेक्स्ट, आपके पास कितने फॉलोअर हैं, आप वहां से लाइव हो सकते हैं? एसएस उमर भाई आए हैं, उमर भाई से सलाम कर ले। उमर भाई सलाम अलैकुम। एक मिनट वैद भाई, एक मिनट रुकना यार, ये भाई कहना वो संडे को जाते हैं वहाँ पे वीकेंड पे, तो अगर ये जाते हैं वहाँ पर तो जबरदस्त बात है। जब ये वहाँ पर हो तो लाइव हो, तो फिर जरा हमारी बात ही करा दें, हमारे बंदे बैठे होते हैं उस वक्त भी। जरा बात करना। एसएस भाई जरा माइक खोल ले जरा। वो भाईजान जरा 2 मिनट सब्र कर लिया करो वैस भाई। जी जी हुक्म। जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपके पास एक्सेस है लाइव होने की? हाँ जी, लाइव होने की एक्सेस है, क्यों नहीं। तो आप वहाँ से जाके लाइव हो सकते हैं। अगर आप लाइव हो जाए ना वहाँ से, तो फिर ज़रा ये है कि बंदा उनसे डायरेक्ट बात कर ले, जो बंदे वहाँ तबलीग कर रहे हैं, फिर बड़ा मज़ा आए वहाँ पे लाइव चले, ज़रा इनके तबलीगियों के साथ बात हो जाए जब। भाई इंशाल्लाह यहाँ पे हर किस्म के इलाज का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, हर किस्म की बीमारी का। चले, मैंने फॉलो कर लिया है 2 भाइयों को, साहिल भाई को भी और मलिक भाई को भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मेरा उनके सामने आमना सामना होगा तो मैं आपको मतलब ज्वाइन कर लूंगा। और आप ऐसा करें, आप ना काफ़ी लोगों को करें, मतलब ज्वाइन करें ना। ये उमर भाई हैं, ये इंग्लिश में डिबेट करते हैं, ये इंग्लिश में करते हैं, आप इनको भी फॉलो कर लें। ऊपर डिकोडर की आईडी उसको फॉलो कर, ये मोहम्मद जाहिद जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी फॉलो कर लें, क्योंकि कोई किसी वक्त भी ना किसी ब्रॉड पे ऑनलाइन होगा। तो जब आप इनको देखेंगे ना, तो फिर आपने डायरेक्ट जो है ना, फिर सवाल जवाब वहाँ पे हो जाए, फिर बड़ा मजा आना है। हाँ ठीक, बस ये करना है आपने, एक माइक भी लेके जाना है वहाँ पे, जो स्टार लगा होगा वहाँ पे खड़े होके ना, ये उनसे कहना कि आओ करो बात, ठीक है। वो माइक ओपन करके रखेंगे ना, स्पीकर पे रखेंगे, तो फिर मजा आ जाएगा, टेंशन कोई नहीं। चले, बेस्ट हो गया, थैंक यू भाईजान। जज़ाकल्लाह। जी उमर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ अबाउट यू? जी वैस भाई कर लें बात है, वैस भाई। Yes, alhamdulillah. Actually, you know, Mr. Osman is, everyone is, well, Mr. Osman is here, so he was just angry on myself. Why I was not angry, I was just saying like I need to fix this match because he's going every week over there, so that's why. Carry on, Mr. Wes. Murabbi. अच्छा, मैं तारी शिकायत भी ना लावा है। उमर Mr. Sahil Kalu, he is also in Saudi as well. MashaAllah. All of you here are Muslims, right? Right. Alhamdulillah. No Ahmadis, no Qadianis. उमर भाई जस्ट 1 मिनट। उकाब अहमद, जब तक तू अब अपनी उस बकवास की माजरत नहीं करेगा और तौबा करके नहीं आएगा ना, तब तक तेरे से कोई बंदा बात नहीं करेगा। जो तू करके गया ना, वो इनफ है। ਇਹ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ये हमारे भाइयों को, कई भाइयों को हुस्न ज़न का जो है ना वो बहुत होता है शौक, हम हुस्न ज़न रखें। इल्मी गुफ्तगू आज तक मैं नहीं ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ? ਇਹਦੇ ਕੇ ਪਾਪੜ ਰੱਖੋ। मेरी तो बिला वजह से क्लास लग गई है यार। कोई नहीं, छोड़ दे यार, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਲੋਹੀਆਂ ਲਾਲਾ ਕੋ ਚੁੱਚੇ, ਲੋਹਾ ਚੁੱਚੇ मेरी तो यार साहिल भाई, रोटियां। जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का होते हैं शुक्र। आप? भाईजान आप हमें अकेला छोड़ के चले जाते, हम क्या करें? ओ मैं सो गया था साहिल भाई।
یار ساحل بھائی میں پہلے بات کرنے لگا تھا ایک آئی تھنک سورہ ال عمران میں یا مجھے کنفرم یاد نہیں جب انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے من سلوا اتارو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم اس کے لیے کھانا اتاریں گے اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. جی بالکل. اس صورت میں یا پھر مجھے یہ نا شکایت نمبر یاد نہیں آ رہی. سورہ مائدہ میں یہ اس دن شاہ صاحب دے رہے تھے سامان تمہیں یاد ہے؟ میں نے سنی نہیں ہے پر من سلوا نہیں ہے مائدہ اتارے میرے لیے ہمارے لیے مائدہ ہے اس کے اندر سورہ مائدہ کے اندر. اگر یہ پھر بھی پھر گئے تو ان پہ میں وہ عذاب کروں گا. یار وہ ساحل بھائی حضرت ابن عباس کو کیا یہ مانتے نہیں ہے کیا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی صبح وہ کیا کسی کو بھی نہیں مانتے. اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تو وہ تو آپ صحابہ کی بات منوا رہے ہیں. ویسے بھائی آر یو اوکے؟ یار ساحل بھائی اویس بھائی آپ ذرا سوچیں کہ جو زرد چادروں کی نشانی دیتے ہیں وہ حدیث مبارکہ میں ہے کیا اصل حدیث مبارکہ 34 آئی تھنک 38 یہ پوری جو لائن میں حدیث ہے متواتر حدیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ تو مسیل ہے ہر چیز تو ان کی پیرلل ہے. دمشق کے مشرقی منارے سے مراد قادیان ہے. 2 زرد چادروں سے مراد جناب دوران سر ہسٹیریا اور جسم کے نچلے حصے کی بیماریاں بھائی جان. بیماریاں 2 ہیں اور چادریں 2 ہیں بیماریاں 3 ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں بات اگر بات دیکھیں میں نے جب کویشچن اصل میں کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بولو وہ کدھر چلے گئے ساحل بھائی چھال مار گئے. میں ان کو اصل میں یہ پوچھ رہا تھا ابن عباس کا جو عقیدہ ہے دیکھیں اب میں 4-5 تفسیریں لے کے بیٹھا ہوں تو 4-5 جو تفسیریں ہیں یار علی بھائی میں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں اپنے پاس سے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ کو سن رہا تھا تب شاید میں نے آپ کو ٹیگ بھی کیا. میں نے کہا تھا ان سے یہ پوچھیں کہ 33 ایئرس ہاں نہ اس کے بعد میں نے کہا ان سے یہ پوچھے کہ وہ Mr. Umar is here. Can you please talk to in English? I want to talk with Umar. Yes. آپ ڈسپورٹر بھائی آپ میری کوئی تعریف کرنے لگے تھے وہ بیچ میں آپ نے چھوڑ دی. ہاں جی وہ ملک صاحب وہی اسی بات پہ نا یار ایک مطلب ایک موقع میں ویس بھائی کو بات ختم کر لوں. ویس بھائی یہ کیا پیرامیٹر ہے ان کے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث جو ہے نا قرآن کے خلاف ہے. اصل میں وہ ان کے عقائد کے خلاف جاتی جو ان کے مرزا غلام قادیانی نے دی ہے. آپ اس چیز کو نوٹ کریے گا. جب آپ نا صحیح پکڑتے ہو آپ ٹھنڈے مٹھے بیٹھ جاتے ہو وہاں پہ صحیح پکڑتے ہو. ایک ملک کیسا صاحب یہ نہیں آپ نہیں ہلتے جتنے بہ گئے اتنے بہ گئے. ان سے پوچھنا کہ یار اگر کوئی حدیث ہمارے خلاف کوئی بھی اگر وہ کہیں گے نا آپ حدیث مسلمانوں کی طرف سے پیش کرنا آپ وہ کہیں گے یہ تو یہ ہے ہی نہیں یہ قرآن کے خلاف کوئی بھی جو آتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. آپ نے وہ پیرامیٹر نکالنا ہے کہ بھائی کس لحاظ سے آپ اس کو قرآن پاک کے خلاف مانتے ہیں. وہ اصل میں ان کے عقائد کے خلاف ہوگی. ہمیں لگی بات؟ جی وہ اصل میں بیسیکلی بات یہ ہے نا دیکھیں میں نے اس سے بات کی یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے قرآن کو ان کے مطابق اس نے 10,000 مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے اس شخص نے اور قرآن کا سب سے بڑا فہم بھی اس کے پاس ہے. اس شخص کو یہ بات وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے اور انسٹیڈ آف دیٹ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو قرآن سے وہ بتا دیں تو یہ کچ ویسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں میں نے کمالات اسلام بھائی کو اس لیے بولا تھا میں نے کہا میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان رفع کے اوپر اعتراض آ گیا. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے جسم کے ساتھ دکھاؤ کہ جسم کدھر لکھا ہوا ہے. میں تو اتنی بات دکھا سکتا ہوں جتنی خدا تعالیٰ کی ذات نے مجھے بتایا ہے جس کی مجھے انفارمیشن دی ہے. اس سے زیادہ میں اپنی طرف سے تو بونگیاں تو نہیں مار سکتا کہ ایسے ہی اپنی طرف سے طویلیں بنا لو. میں اتنی کر سکتا ہوں جتنی مجھے خدا تعالیٰ نے بتائی ہے. لیکن ایک چیز ہے میرے پاس میرا عقیدہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا ہے حضرت عثمان غنی جیسا ہے حضرت علی جیسا ہے بھائی آئی ایم ہیپی مور دین انف. اگر میں اس عقیدے کے ساتھ نہیں بخشا جاؤں گا تو آئی ایم ہیپی مجھے نہیں بخشنا جانا. اور اگر میں نے اسی عقیدے کے ساتھ بخشا جانا ہے تو میرے لیے وہ عقیدہ سب سے اہم ہے. اچھا اسی طرح قارون اولا کا زمانہ بہترین زمانہ قرار دیا گیا جو نبی نے اب یہ بات علی بھائی یہاں پر اس بات
4-5 جگہ پہ 5 تفسیریں میرے سامنے کھلی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے، اور حضرت ابن عباس کا عقیدہ وہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ سامنے ہے، تو اس کے بعد بھی میں کہوں تو میری اوپر میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہی پڑھ سکتا ہوں. اچھا چلے اس کو چھوٹا سی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ان کے قرآن کے خلاف کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہیں، کیونکہ ان قادیانیوں کا فہم جو مرزا غلام قادیانی کا دیا گیا وہ فہم ہے، اور اس کو مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے الہام ہے، سمجھ رہے، اس الہام کی وجہ سے جو بھی حدیث ٹکراتی ہے نا ان کے قادیانیوں کے قائد سے ان کے وہ جناب وہ خلاف ہو جاتی ہے، وہ ڈالتے ہیں ردی کی ٹوکری میں. ویس بھائی آپ نا کبھی سرچ کرنا چیٹ جی پی ٹی پہ یا کسی طرح بھی سرچ، توفا کا معنی نا آپ کو 29 آیات پوری آ جائیں گی، جہاں جہاں پہ توفا آیا لفظ، یار اتنا خوبصورت وہ اس دن اسامہ نے ٹھوکا تھا نا اس کو کہ تم تو لفظ اس کا معنی غلط کرتے ہو توفی کا. تو یہ بس ان کی خرافات ہیں، وہ اب نہ ان میں سر کپائیں. ایٹ دا اینڈ جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ 10ویں محمدی بیگم میں نکاح ایسی کہ نہیں، یہ ان کی اوقات ہے اصل. علی خان ایک منٹ معذرت کے ساتھ، اسامہ کا یعنی کلیئر ہو گیا کنسیپٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ وہ کیا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی سے لوگ بھی نہیں مانتے، اس میں ہے کہ کہیں پہ بھی نا وہ جتنا قرآن پاک میں لکھا نا اس سے زیادہ کہیں نہیں ملتا. یہ ویس بھائی نے پھر کوئی سننی چھوڑی ہے؟ نہیں یہ یار ہوئے ہیں اویس جو ہے نا اگلے بندے کو چپ کروا دیتا ہے. اویس سے مجھے بہت شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، کروں گا روزے قیامت. اچھا وہ ابھی تک نہیں. اچھا ساحل بھائی ایک بات مجھے کلیئر کرنا، آپ جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان میں صرف نزول کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، صرف نزول کا ذکر ہے کہ اس طرح نزول ہوگا، ان کا یہ حلیہ ہے، اس طرح ہوگا، معاملات ایسے چلیں گے، اینڈ تک یہ ہوگا. کہیں پہ بھی آسمان اٹھانے کا ذکر ہے نہیں ہے، ایسے ہی کیا نہیں ہے؟ آسمان پہ اٹھائے جانے کا. یہ حدیث کے اندر آسمان کے اوپر اٹھائے جانے کا تو ذکر نہیں، لیکن آسمان سے اترنے کا لفظ ضرور ہے. اترنے کا لفظ ہے. اب دیکھیں یہ بات جاتی ہے ویسے آسمان کے ورڈ بھی ہیں، آسمان کے لفظ بھی ہیں. اچھا یہ تھنک لائک ملینئر یار، یہ تھنک ایک منٹ علی بھائی ایک منٹ، یہ تھنک لائک ملینئر بھائی آپ یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ مطلب خیری اب میں نے وہ اور بھی براڈس پہ دیکھا آپ سیم میسج کر رہے ہیں، تو کیا ہوا کیا ہے آپ کو ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ بھائی پیمنٹ پے ہوا اب چھوڑے اس بات کو. نہیں وہ نائی ہوندے نا، نائی پنڈاں چ نائی ہوندے نا، اے ٹک ٹاکر دا نائی ہے. اور یار تھنک لائک ملینئر نے یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا دل کے اندر سے، کمنٹ کرتا ہے یار یہ جو بھی ہے بندہ، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دل سے مانتے ہیں کہ مطلب اسلام تو پہلا ایک اور بھی سی انہوں نے اسلام قبول کیا سی کہ مسلمانوں کو میں نا تھوڑا جا سمپتھی لواں، تھوڑا جائیں کرا، پھر بعد کہتے نہیں میں اس بات کو چھوڑیں، اس بات کا ڈیکوڈر بھائی آسمان سے اترنے کے مطلب ورڈ ہیں، آسمان کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہنا کہ صرف نزول کے لفظ ہیں، نہیں آسمان سے اترنے کے بھی لفظ ہیں. آسمان پہ اٹھائے جانے کی بات کر رہا ہوں میں ساحل بھائی، اٹھائے جانے نہیں، اٹھائے جانے کے ورڈ نہیں، اٹھائے جانے کے ورڈ نہیں. یار ایک سینسیبل سی چیز ہے یار علی خان بھائی، نجم باز رک جا، اور نجم باز سوری ہاں جی چلیں جی رک جا پائی بس مکڑ لگی گل. یعنی کہ ساحل بھائی اس آسمان پر اٹھائے جانے کا حدیث مبارکہ میں الفاظ نہیں ہے، صرف ہمیں قرآن پاک سے جو بتایا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن شبہ علیہ، کہ وہ بات شبہ میں پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح ان کا نزول ہوگا. دیٹس مین کہ وہ اس کا یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمارا وہ قیاس ہے کہ علماء کا بھی حدیث کے اوپر کہ اس طرح وہ اٹھائے گئے ہیں ان کو. اب قادیانی ویسے بھائی سمجھیے گا ذرا، قادیانی کھیلتے ہیں اسٹرا مین گیم کے، ایک آپ نے بات کہی نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر تھوپ کے آپ پر منسوب کر کے اس پر آپ سے دلیل مانگتے ہیں. مجھے بتاؤ جی جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے کہاں لکھا ہے؟ وہ یہی تو میں کہہ رہا تھا ادھر اس ٹائم، حالانکہ وہ بات آپ نے نہیں کہی، حالانکہ وہ آپ نے بات کہی نہیں ہے. اچھا میں نے کہا دوسری مثال میں بات میں
ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं मानते नबी अलैहिस्सलाम की गल पढ़ी ना मुंह पे चपेड़ इतनी सी औकात है इनकी कादियानियों की और ये जिस्म समेत उठाए गए मुझे आसमान का लफ्ज दिखाओ हदीस के मैंने ये बात बड़ी कंफर्म सुनी थी कि ये पूरे ज़ख़ीरा हदीस में नहीं है कि आसमान की तरफ उठाए गए हदीस में मौजूद नज़ूल बरफ़ाउल्लाहु अलैहि वो कुरान पाक से अच्छा मैं उधर गया ना मीर सलीम की ब्रॉड पे ना, तो मुझे इन्होंने उठाया कमल इस्लाम भाई ने। अच्छा मैं इनको बता रहा था कि जब चूंकि जो मैक्सिमम डिमेंशन 11 डिमेंशन जो हैं, मैंने कहा कि खुदा ताला की ज़ात डिमेंशन से बाहर है, आप क्यों डिमेंशन के अंदर लेके आते हैं? मतलब जब आप तरफ करते हैं तो जहाँ पे मतलब अब डिमेंशन के अंदर टाइम भी आ जाता है, ठीक है, स्पेस टाइम सब कुछ, तो खुदा ताला की ज़ात तो इन सब चीज़ों से बाहर है। अब हम तो ये मानते हैं कि खुदा के ऊपर कोई डिमेंशन, हम उसको लिमिटेड तो करते ही नहीं है। तो जितनी अकल अभी तक है अल्लाह खुदा ताला की ज़ात ने जितनी इंसान को बख्शी है और जितने डिमेंशन तक हम लोग पहुँचे हैं, हम तो उसी की बात कर सकते हैं कि 11 डिमेंशन से खुदा ताला की ज़ात उससे भी बाहर है। वो मुझे सुबह कह रहे आपने खुदा को डिमेंशन में डाल दिया। मैंने कहा यार मैंने ऐसे तो बोला ही नहीं, तो वो भी अजीब बात उन्होंने की। मैंने कहा यार ये So, Mr. Kessler, you are with us. Mr. Kessler is here. I just asked from him. He is with us or not? मैं अभी बस सैरी करने जाऊंगा।